वत्तबाउ उन सब ने इत्तबा किया, पैरवी की, माँ जो तत्लु शयातीनों पढ़ते थे शयातीन, अला मुल्की सुलेमाना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत पर, वमा कफरा और नहीं कुफर किया इनकार किया सुलेमानो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वलाकिन शयातीना और लेकिन शैतान ने काफरू कुफर किया इनकार किया। बस इतना ही काफी है। ये देखें जी, इस जो है ना आयत में वत्तबउ मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और उन्होंने पैरवी की। किन्होंने पैरवी की, किन का जिक्र हो रहा है? ये बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है, यहूदियों का जिक्र हो रहा है। देखें, थोड़ा सा ये बात ज़हन में रखिएगा, ये इंशाल्लाह बार बार जो है वो बाद में बयान भी करूंगा, ताकि आपको भी याद रहे और मुझे भी याद रहे ये बात। सूरह बकरा जो है वो कुरान की सबसे लंबी सूरत है, ये तो आपको पता है। और ये तकरीबन 2.5 पारे जो है वो ये कवर करती है, 2.5 पारों पर जो है ये मुहित है ये सूरत। और इस सूरत में जो है वो तकरीबन 9 बयान है, 9 तरह के जो है वो कह लें कि मजामीन डिस्कस हुए हैं, जिसमें से जो है हम तीसरा मजमून डिस्कस कर रहे हैं। 9 मजामीन डिस्कस हुए हैं, याद रखिएगा। 9 जो है वो उन्वान है इस सूरत के जो डिस्कस किए गए हैं, उनमें से हम तीसरा डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो है ना वो शुरू की चंद आयात आपके ज़हन में होगा, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस किताब में कोई शुबा नहीं है, फिर ईमान वालों का जिक्र हुआ, और उसके साथ जो है वो काफरों का जिक्र हुआ और मुनाफिकीन का जिक्र हुआ। यानी पहला जो उन्वान है इस सूरत का, जिसमें जो है ना वो जो डिस्कशन हुई है, वो 3 तरह के लोगों के मुतालिक डिस्कशन हुई है कि मोमिनीन कौन है, काफिर कौन है और मुनाफिकीन कौन है। ये पहली बात जो इस सूरत में डिस्कस हुई। और दूसरी बात जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात जो है वो अल्लाह ताला ने डिस्कस की कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो कुछ इल्म दे दिया, नामों का जो है वो अस्मा बता दिए। और फिर जो है वो शैतान ने जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह गुमराह किया और लालच में डाल दिया। और उस लालच के तहत जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो जन्नत से निकाल दिया गया। ये दूसरा जो है वो कह लें कि मजमून जो इस सूरत में डिस्कस हमने किया था। और तीसरा मजमून जो है वो बनी इसराइल का है। देखें, अल्लाह ताला ने जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, और आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो खिलाफत दे दी इस दुनिया की। फिर अल्लाह ताला ने जो है वो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम तक ये खिलाफत महदूद ना रखी, बल्कि अल्लाह ताला ने सोचा कि पूरा एक गिरोह होना चाहिए, पूरा एक जो है वो जमात होनी चाहिए जो लीड करे इस पूरी दुनिया को। तो अल्लाह ताला ने जो है वो बनी इसराइल को चुन लिया। अब बनी इसराइल जो है वो उसमें जो है वो पे दर पे कई जो है वो नबी और रसूल अल्लाह ताला ने जो है वो उतारे, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को लीड करना था। और अल्लाह ताला ने ये चौथा मजमून जो है वो सूरह बकरा में डिस्कस हुआ कि बनी इसराइल के मुतालिक, कि अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि हमने तुम्हें जो है वो तमाम जहानों पर जो है वो फजीलत अता की, तमाम लोगों पर जो है वो फजीलत अता की। अब उसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बातें अल्लाह ताला ने डिस्कस की। बेसिकली एक केस तैयार किया जा रहा है, रजीम चेंज हो रही है, हुक्मरानी चेंज अब की जा रही है। देखें, ये कुरान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम पर इसका नुज़ूल हुआ। अब इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो है वो दुनिया की हुक्मरानी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के सुपुर्द की हुई थी। अब उस हुक्मरानी को अल्लाह ताला ने लेना था उनसे, तो एक केस तैयार कर रहे हैं अल्लाह ताला कि ये देखो, ये बनी इसराइल है, इसको हमने फजीलत दी है तमाम जहानों पर, अब इनकी करतूतें देख लो कि इन्होंने ये भी काम किया, ये भी काम किया, ये भी काम किया। और यहाँ तक कि जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने में तशरीफ लाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैतुल मुकद्दस की तरफ जो है वो रुख करके अपनी नमाज पढ़ते रहे। तो इस पर भी जो है वो उनका सिक्का बैठ गया यहूदियों को, देखो जी तुम्हारा नबी है लेकिन हमारे किबले की तरफ जो है वो मुंह करके नमाज पढ़ा है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद चाहते थे कि मैं जो है वो बैतुल्लाह की तरफ जो है वो मुंह करके नमाज पढ़ूं, ये ख्वाहिश थी। और ये ख्वाहिश भी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी जब इन पर केस मुकम्मल कर दिया। 120 तकरीबन आयात है, 40वीं आयत 41वीं आयत से लेके 120 आयत तक जो है वो सूरह बकरा में इन पर केस तैयार किया गया बनी इसराइल पर, कि भाई तुम हमने तुम्हें फजीलत दी थी, मनसलवा दिया था, ये जो है वो मौजूदात तुम्हारे सामने दिखाए गए थे, तुमने इनकार किया, तुमने ये हरकतें की, तुम्हारी करतूतें ये थी। ये सारा केस तैयार करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अब हुक्मरानी जो है वो उम्मत मोहम्मदिया को दी जा रही है। इसके बाद जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा चौथे मजमून में। तो याद रखिएगा, 9 मजामीन है जो डिस्कस किए गए हैं सूरह बकरा में। और ये गाहे बगाहे जो है मैं इसको दोबारा रिपीट करता रहूंगा और आपसे भी मैं पूछता रहूंगा। पहला मजमून जो है जिसमें 3 तरह के लोगों को डिस्कस किया गया, यानी ईमान वालों को और काफरों को और मुनाफिकीन को। फिर दूसरे मजमून में जो है दूसरे मजमून में जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया और बताया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को
ان کے دل میں لالچ شیطان نے ڈال دی تھی، اس لالچ کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت میں سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ تقریباً 7 دفعہ ڈسکس کیا گیا قرآن میں، اور ہر دفعہ جو ہے وہ ایک نیا پہلو جو ہے وہ ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اینی ہاؤ، اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا مضمون جو ہے وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، وہ بنی اسرائیل کا پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر میرے خیال ہے 40 یا 39 یا 41 سے شروع ہوا اور 120 تک چلے گا۔ یہ ابھی ہماری یہ جو ہے وہ 101 اور 102 آیت چل رہی ہے، یہ 120 آیت تک جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ چلے گا۔ تو یہاں جو ہے وہ ایک اور کرتوت ان کی یاد کروائی جا رہی ہے کہ تم نے جو ہے وہ تورات کو پس پس چھوڑ دیا تھا اور جادو ٹونے کی طرف جو ہے وہ بھاگ گئے تھے، یعنی اس کی پیروی شروع کر دی تھی۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ کو میں سیاق و سباب بتا دوں ان آیات کا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے تھے نا، وہ جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام سرکش جنوں کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا، ہوا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، پرندے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں انٹریکشن تھا انسانوں کا اور جنوں کا بہت زیادہ۔ تو اب جو ہے نا جب سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ شیاطین نے، وہ انسانوں میں بھی شیاطین ہو سکتے ہیں جیسے یہودی وغیرہ تھے اس وقت کے جو جنہوں نے یہ بات کی، یا جنوں میں سے بھی شیاطین ہو سکتے ہیں۔ تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو جو ہے سب اپنی جادو کے زور پر کیا کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہے، جا کے دیکھ لو۔ یعنی سلیمان علیہ السلام جب فوت ہوئے نا، تو وہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو بھی جہاں وہ تخت تھا اس کے نیچے انہوں نے جو ہے وہ کتابیں کچھ دفنا دی، اور جو ہے وہ نکال باہر کی گئی، دیکھو جی سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ جادو کیا کرتے تھے، جادو کی وجہ سے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے اتنی حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں ان کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ پیروی نہیں کی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور ان سب نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ یعنی سلیمان علیہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، یاد رکھیے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ شیاطین جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جادو سکھایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اس جادو کی طرف آ جاؤ اور اسی میں بلائی ہے، اسی میں خیر ہے۔ تو یہ بیسیکلی کانٹیکسٹ ہے ان آیات کا۔ اور یعلمون الناس السحر، اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو کرنا سکھاتے تھے، اور بنی اسرائیل کے کئی لوگ جو ہے یہودی جو ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے شیاطین کے پیچھے لگ جاتے تھے اور جادو کرنا جو ہے وہ سیکھ رہے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جی نازش۔ یعلمون الناس السحر، وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف ایک آزمائش کی کہ میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو خود دکھانا چاہتے تھے، آئینہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہے تمہاری شکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بابل جو ہے وہ عراق کا ایک شہر جو ہے وہ اس وقت بابل کے نام سے تھا، آج کل جو ہے وہ کوفہ کہہ لیں آپ، کوفے کا علاقہ ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بابل میں، کوفے میں، عراق میں جو ہے وہ 2 فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، ایک کا نام تھا ہاروت اور ایک کا نام تھا ماروت۔ دیکھیں اس میں کئی جو ہے وہ تفسیری روایات میں کئی قسم کے روایات ملتی ہے کہ ہاروت اور ماروت آئے، وہ ایک عورت پر فدا ہو گئے، یہ ساری جو ہے وہ قصے کہانی ہے، ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے، تو نہ ہی ان چیزوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ ہماری جو ہے نا آخرت میں پوچھ یہ نہیں ہونی کہ بتاؤ ہاروت اور ماروت کون تھے، ہاروت اور ماروت کسی عورت پر فدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، ہماری پوچھ یہ نہیں ہونی، ہم نے اس کا کرکس لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بنی اسرائیل کو آئینہ دکھا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کو پتا تھا ہاروت اور ماروت کیا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختصر ان کا یہاں پر بیان کیا، اور ان کو جو ہے وہ کان ہو گئے تھے کہ یہ ہاروت اور ماروت کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 فرشتے جو ہے وہ بابل کے مقام پر جو ہے وہ نازل کیے، اور وہ فرشتے جو ہے فقیروں اور پیروں کے بیس میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آ کے جو ہے وہ اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے جو ہے وہ ہاں جادو اور ٹونے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کے متعلق پتہ چلا نا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے تھے، تو لوط علیہ السلام جو ہے وہ فوراً بھاگ کے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے لوط علیہ السلام کے پاس آگے تو کہہ رہے تھے کہ یہ بچے ہمارے حوالے کرو، ہم نے ان کے ساتھ برا فیل کرنا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا نا، تو تمام یہودی جو ہے نا، اکثر یہودی جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ ٹوٹ پڑے،
اور ان سے آگے کہنے لگے کہ ہمیں یہ جادو ٹونا سکھاؤ. اور فرشتے جو ہے نا یہ جادو سکھاتے تھے, لیکن پہلے کیا کہتے تھے؟ پہلے یہ کہتے تھے, جی نازش. وما یعلمانی، نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے تھے، انما بے شک صرف نحنو ہم فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس تم سب انکار مت کرو. یعنی لوگ جب آتے تھے ہاروت اور مروت کے پاس, اور وہ ہاروت اور مروت جو ہے وہ پیروں کے بیس میں یا فقیروں کے بیس میں تھے, اور بنی اسرائیل کے لوگ آ کے کہتے تھے ہمیں جادو سکھاؤ, تو ہاروت اور مروت جو ہے وہ ان کو پہلے یہ کہتے کہ انما نحن فتنہ, ہم آزمائش ہیں, فلا تکفر کفر نہ کرو, یہ جادو نہ سیکھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کہلوانے کے بعد جادو بھی وہ سکھا دیتے تھے, کیونکہ آزمائش تھی نا بیسیکلی. وما یعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنہ, کہ وہ سکھانے سے پہلے جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ فتنہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے باز آ جاؤ, کفر کے کاموں میں نہ پڑو. اور وہ سیکھنے پر جب اصرار کرتے تھے تب جو ہے یہ فرشتے جو ہے وہ ان کو جادو سکھا دیتے تھے. اب جادو بھی جو ہے وہ کوئی بڑا عجیب سا وہ سیکھتے تھے. وہ جادو کون سا سیکھتے تھے وہ اگلی آیت میں جو ہے وہ بیان ہے. فیتعلمون پس وہ سیکھ لیتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جو جدائی ڈال دے، بھی اس کے ذریعے، بین المرء و زوجی، مرد کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان. اب وہ سیکھتے کیا تھے؟ وہ جادو سیکھتے تھے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کیسے ڈالنی. یہ آج کل بھی لکھا ہوتا ہے جی, سفلی یا سفلی عمل کے جو ہے وہ ماہر, اور فلاں بابا جی فلاں بابا جی, ٹھیک ہے, محبوب آپ کے قدموں میں. تو اس طرح کی باتیں آج کل بھی لکھی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی جو ہے وہ سیکھنے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑ جائے, اور پھر وہ جو ہے وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق بھی ہو جائے. یہ عجیب ان کا المیہ تھا. یعنی ایک تو میاں بیوی یک نہ شد دو شد, یعنی ایک گناہ نہیں کرتے تھے, وہ دوہرے گناہ کے مرتکب تھے. ایک تو میاں بیوی کے درمیان جو ہے جدائی ڈال دی, پھر بیوی پر جو ہے وہ ایسے انہوں نے جو ہے وہ ڈورے ڈالے, ایسے جادو کیے کہ بیوی جو ہے وہ جادو کرنے والے کی عاشق بن جاتی. تو میاں بیوی جو ہے وہ اچھا, اب اس میں جو ہے نا ایک تھوڑی سی ایک حدیث بھی سن لیں مسلم کی, کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب کائنات ابھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر جو ہے وہ استوا کیا ہوا تھا نا, تو اسی طرح شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کی نقل کی ہوئی ہے. پتہ ہے آپ کو, شیطان نے اپنا عرش جو ہے نا, اپنا تخت جو ہے نا, شیطان نے پانی پر رکھا ہوا ہے, اور جو ہے وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ لوگوں سے رپورٹنگ لیتا ہے, یعنی اپنے شیاطین سے رپورٹنگ لیتا ہے. وہ شیطان کے جو چیلے چانٹے جو شیطان ہے نا چھوٹے چھوٹے, وہ آگے رپورٹنگ کرتے ہیں ابلیس کو, اور جو ہے نا اور آگے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک چیلا آ کے کہتا ہے, یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں مسلم کی حدیث کا, ایک چیلا آ کے کہتا ہے کہ جناب میں نے جو ہے وہ یہ فساد برپا کیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک اور آگے کہتا ہے میں نے یہ فلاں فتنہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. اچھا, ان میں سے ایک چیلا آگے کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں. تو ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے, اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تھا کام کرنے والا جو اس نے سر انجام دیا, باقیوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. اصل میں جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان بیسیکلی دو انسانوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالی جا رہی, بلکہ دو قبیلوں کے درمیان, دو خاندانوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالی جا رہی ہے, اور معاشرے کا نظام جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے. اس لیے جو ہے وہ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی ہو نا. تو وہ سیکھتے تھے جادو کس طرح کا, کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے, لڑائی ڈال دے. جی آگے نازش. ہما حالانکہ نہیں ہم وہ سب بزارینہ نقصان پہنچانے والے, ضرر پہنچانے والے, بھی اس سے, من احدن کسی ایک کو, الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. دیکھیں اب یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر اللہ کے حکم سے. یاد رکھیے گا جادو جو ہے وہ برحق ہے, جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. برحق سے مراد یہ کہ جادو ہو جاتا ہے, لیکن ہوگا کب؟ جب اللہ کا حکم ہوگا. دیکھیں جیسے آگ ہے, آگ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھ دی ہے کہ آگ میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو آگ جو ہے وہ ہاتھ کو جلا دے گی, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلائے گی. لیکن جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ہاتھ نہیں جلے گا. آگ میں جو ہے وہ اس کی طاقت سلب کر لی جائے گی, آگ جلانے کے قابل نہیں رہے گی, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے, جیسے چاقو چھری جو ہے وہ کاٹنے کا کام دیتی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں جو ہے وہ چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا کیونکہ اللہ کی اذن نہیں تھا, اللہ کا مشیت نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادو سے وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جب اللہ کا حکم ہوگا, یعنی اللہ کی مشیت ہوگی
تب وہ جادو نقصان پہنچائے گا. اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو جادو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سب سیکھتے تھے ماں جو یضرہم نقصان پہنچائے ان کو، ولا ینفعہم اور نہ نفع پہنچائے انہیں. یعنی وہ علم سیکھتے تھے جو ان کو صرف نقصان پہنچاتا تھا اور نفع نہیں دیتا تھا. اس کا ایک ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ جو نہ ان کو نقصان پہنچاتا تھا نہ ہی نفع دیتا تھا. تو بیسیکلی یہ جو ہے نا وہ جادو نقصان پہنچانے والا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتا تھا. وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا. یعنی بیسیکلی یہ ضرر ہی ہے نا معاشرے کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا. بیسیکلی انسانیت اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ دنیا میں تو جادو کر لیا لیکن آخرت میں جو ہے وہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عالم ان سب نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ جو انہوں نے خریدا، ماں نہیں لہو واسطے اس کے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. یعنی بنی اسرائیل کے لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ جو خرید رہے ہیں، یہ جو ایمان کے بدلے جادو خرید رہے ہیں، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی اتنے وہ عالم تھے وہ، لیکن عمل سے خالی تھے، اس لیے جو ہے وہ مغضوب علیہ کے لائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ جانتے تھے. یاد رکھیے گا یہ سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ اب حکمرانی جو ہے یہ یہودیوں سے مسلمانوں امت محمدیہ پر آنی ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی کرتوتیں تھی، تم نے ان کرتوتوں سے بچ کے رہنا ہے. جی آگے. وَلَبِئْسَ، اور البتہ بہت برا ہے، ماں جس کے جو شرعوا انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کاش کانوا وہ سب ہوتے، یعلمون وہ سب جانتے. یعنی برا ہے، ظاہر سی بات ہے، اپنی جانوں کے بدلے جو ہے وہ انہوں نے خرید لیا یا بیچ ڈالا، اپنے ایمان کو بیچ ڈالا اور جادو لے لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ وہ جانتے کہ اس کا انجام برا ہے، آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہے. ولو، اور اگر انہم بے شک وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ ثواب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیرون بہتر، لو کاش کانوا وہ سب ہوتے، یعلمون وہ سب جانتے. یعنی اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی جادو ٹونے کی طرف نہ جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے لیے بہترین جو ہے وہ بہتر ثواب ہوتا. لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ جانتے. یعنی ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ وقت نے پٹی باندھی ہوئی ہے، تو یہ پٹی اتار کے دیکھتے تو شاید ان کو پتہ چلتا کہ آخرت میں جو ہے وہ ان کا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. تو یہاں تک آج کا سبق تھا جو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. تو یاد رکھیے گا یہ 120 یا 121-22 تک یہ آیات جاتی ہیں جو بنی اسرائیل کے واقعے پر محیط ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اور واقعات جو ہیں وہ آئیں گے، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے. تو آپ میں سے کسی نے کوئی کویشچن کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی کویشچن نہیں ہے ایٹ یور اینڈ؟ اچھا چلیں. ارسا بیٹا وہ باجی آشی بہت کم آ رہی ہے، آئی ہوئی آج؟ اچھا چلیں.